बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सत्ती। फिदवी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? और वैसे ये है कि सदफ मुझसे पूछ रही थी कि भाई नींद पूरे होना ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है कि नींद पूरी होती है नहीं होती। तो वो बात है ना कि पिछले पहर ख्वाब के जा नींद से कह दे, अब ख्वाब में भी कोई किसी, पिछले पहर रात के जा नींद से कह दे, अब ख्वाब में भी कोई किसी से नहीं मिलता। तो उसके लिए आप सोचिए कि नींद जरूरी है ख्वाब के लिए। शायरी की आमद तो यहाँ तो जागती आंखों से ख्वाब देखे जाते हैं। भाई मैं तो जागती आंखों से, अब तो मुझे लगता है वो ख्वाब होते ही वो है जो आप हेलुसिनेशंस होती है, वो गोल्स होते हैं आपके, वो ख्वाब नहीं होते, वो अपने गोल सेट किए होते हैं, वो ख्वाहिशें होती हैं आपकी। अच्छा, आप सोचें हेलुसिनेशंस भी तो होती होंगी ना, जब आप कितने दिन से आपकी नींद पूरी ना हो। हाँ तब होती होंगी, लेकिन क्यों आपकी नींद पूरी नहीं? पता नहीं क्या चक्कर है, हम तो ये बता रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 8 घंटे सोएं तो दैट इज टू मच टाइम। 5 घंटे इज फाइन। 5 घंटे आइडियल तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करें उसे 6 कर लें, 7 कर लें, बट ठीक है। आपकी हो जाती है इतनी? 6 घंटे तो हो ही जाती है। अच्छा खैर, बहरहाल बात यह है कि मुबारक हो सबको जो खुश हो रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान ने 4 मैच हारने के बाद अच्छी टीमों के खिलाफ, बांग्लादेश जिसको सारे मार रहे थे, जो खुश हो रहे हैं, एक मैच जीत गया। और वो भी आपके, जबकि हमारा वर्ल्ड कप ड्रीम जो है वो भाई हमारा वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है जी, तो लाइन वहीं से शुरू होती है। टीम्स ऐसी ना, बांग्लादेश और ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर। लेकिन ये है कि अब सब दुआएं करें मिलके कि न्यूजीलैंड अपने तमाम मैचेस हार जाए, तो फिर हमारे लिए रास्ता बड़ा स्मूथ रास्ता है, स्मूथ सेलिंग है हमारे लिए। दूसरे लफ्जों में, अगर आज साउथ अफ्रीका हार जाता है न्यूजीलैंड से तो हम बैग पैक करके आ जाएंगे वापस। साउथ अफ्रीका के लिए आज दुआ करें। साउथ अफ्रीका आज 600 या उससे भी ज्यादा या 500 से ज्यादा रन्स बनाए और इतनी बुरी तरह हराए, ओहो हो, बस फिर देखें, फिर हमारे चांसेस हैं। टॉप स्टोरीज। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म, कार्रवाई का आगाज, जायदादें सील होंगी, पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान जाने वालों के लिए चमन पाक अफगान बॉर्डर पर कैंप कायम कर दिया गया। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 बार शिकस्त के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने जीत का मजा चख लिया। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और न कम न ज्यादा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का इरादा। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। तो आज है 1 नवंबर और 2023। मैं 24 कहने वाली थी, नहीं 2023 है। मैं एक साल आगे यहाँ पर हम लोग 2020 से नहीं निकले, आप 24 को भी बाय करें। 20 का ही नतीजा है कि आज तक जी हम 21, 22 और इसमें ही फंसे रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे 24 में इतनी तेजी से 3-4 साल कोविड के बाद ना, कोविड की बात हो रही है। अच्छा जी, तो कोविड के 2 साल तो आप अपनी एज में काउंट ही ना करें। हाँ। जब कोई आपसे एज पूछे तो 2 साल माइनस करके बताएं 20 और 21 के। अच्छा जी, यस, ये एक नया फॉर्मूला। मैं आपको और भी बताऊंगी आपकी उम्र की कम उम्र के हवाले से राज एक और। अच्छा, आज की डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कल 31 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म हो गई। और डेडलाइन किसके लिए थी? जो 3 अशरों से हमने रेफ्यूजीज को होस्ट किया, उनकी मेज़बानी की है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद को दी गई डेडलाइन कल ख़त्म हुई है, और आज से जो लोग जो इस डेडलाइन को मीट नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था, ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम दिया गया था कि वो जाएं या अपनी दस्तावेजात दिखा दें, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, बल्कि वो एक्शन भी मराहिल में होगा, उसके मुख्तलिफ फेजेस होंगे। सो लेट्स सी कि वो एक्शन के इनिशिएट किया होता है। अब तक कितने अफगान शहरी या दीगर अब तक जो नंबर आना चाहिए था ना, वैसे वो हौसला अफजा नहीं रहा। अच्छा, मतलब बिलखुसूस सिंध की बात करें ना, तो कल आपको याद होगा हमारी बात हो रही थी निगरां वजीर दाखिला सिंध से, तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि अब तक चंद हजार ही लोग जो हैं वॉलंटरीली 4,000। आप देखें ना, मैं तो नंबर बताते हुए भी हैरान था। तो 2 लाख से ज़्यादा जिस मुल्क में, जिस सूबे में लोग हों, सिंध में कहा जा रहा है, एस्टिमेटेड मेरे ख्याल में नंबर इससे ज़्यादा होगा, लेकिन कहा जा रहा है 2 लाख के करीब है। तो उसमें से 4,000 अगर गए हैं तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। तो चलें जी, हम आपको कुछ एदाद शुमार और क्या इस वक्त सूरत हाल बनी है, सारी कार्रवाई जो की गई है उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखें,
تو وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ اب اس ڈیڈ لائن میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور جو آئے گا اسے باقاعدہ پراپر ویزا لینا ہوگا، اس کے بعد وہ پاکستان میں آ سکے گا. اور یہی انہوں نے بتایا کہ جو نہیں گئے ان کو ہولڈنگ سینٹر میں رپورٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بیسکلی کہ اس کے اندر کم وقت میں ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہیں. اب جیسے میں یہی سوچتا تھا کہ کیا دستاویزات وہ دکھا کے آتے ہیں، تو اس رپورٹ کی مدد سے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ وہ شناختی کارڈ دکھا کے آ جاتے تھے، بٹ ناؤ دے نیڈ پاسپورٹ. دیر آبویسلی ان کے اپنے ملک کا جو پاسپورٹ ہوگا اس کے اوپر ویزا لگوائیں گے، ایک پروسیس فالو کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آ کے پھر کام کریں، کاروبار کریں اگر انہیں اجازت ملتی ہے اس اعتبار سے وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ تمام ممالک سے ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ افغانی شہری یا جو دیگر غیر ملکی پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، تو ہمارے جو نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پہ جو پشاور جس راستے سے آتے جاتے تھے، کراچی میں بڑی تعداد میں بستے، تو ہم رخ کرتے ہیں بھی پشاور سے ہمارے ساتھ عدنان طارق موجود ہے، جبکہ کراچی سے نذیر شاہ ہمیں سوراب گوٹ سے جوائن کر رہے ہیں. یہاں پر بھی بڑی آبادی بستی تھی، اور حاجی کیمپ جہاں پر بڑی تعداد میں افغان شہری بستے تھے، افضل خان وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو نذیر شاہ سے آغاز کرتے ہیں. نذیر شاہ بتائیے گا، آپ سوراب گوٹ پر موجود ہیں، پولیس اہلکار یہاں پر آپ کے عقب میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ویسے اوور آل کیا آپ کو مناظر دیکھ رہے ہیں؟ افغان شہری یہاں سے جا رہے ہیں اب یا والنٹیرلی یا نہیں؟ بالکل، دیکھیں جو والنٹیرلی جا رہے ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 2% بھی تعداد نہیں ہوگی. اب تک صرف 4000 کے قریب جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی ہے وہ جا چکے ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیاری ایکسپریس وے سے متصل سوراب گوٹ کی طرف جو الاسف کا علاقہ ہے، یہاں پر مسلسل اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں. ایس ایس پی ملک عرفان بہادر بھی یہاں پر ہے. سی ایسٹ اور رینجز کی نفری پہنچی ہے. سامنے کا جو علاقہ ہے اور جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر افغان بستی بھی ہے. یہاں کی ایک بہت بڑی پٹی ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہری سالوں سال سے نہ صرف آباد ہیں بلکہ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، گھر خرید کے رکھے ہوئے، دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، ہوٹل تندور کھولے ہوئے. جی نذیر، آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں پولیس بڑی تعداد میں موجود ہے، اسپیکرز بھی ہیں یہاں پر، تو اعلانات کیے جا رہے ہیں. ذرا بتائیے گا کس قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں یہ اعلانات اس چیز کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ رات 12 بجے تک ان کو مزید مہلت دے دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ یہ اپنے اپنے ملک یا تو واپس چلے جائیں یا پھر پولیس کے ساتھ ان کی بس میں بیٹھ کر جو ان کے ہولڈنگ پوائنٹ ہے وہاں تک جائیں تو ان کو باضابطہ طریقے سے لے جایا جائے گا. لیکن اگر آج رات 12 بجے تک یہ خود سے نہیں جاتے تو باقاعدہ آپریشن شروع کیا جائے گا. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رات 5 بجے یہاں پر بھاری نفری پہنچے گی جو اس پورے علاقے کو گھیرے میں لینے کے بعد پھر بھرپور آپریشن کرے گی، کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور جتنے غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کو پھر زبردستی جو قانون کا طریقہ کار ہے، جو کسی بھی ملک میں جو غیر قانونی جو شہری جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں تو اسی طرح کا آپریشن یہاں پر بھی کیا جائے گا، جو یقینی پاکستانی حکومت کا ریاست کا حق بھی ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو غیر قانونی طریقے سے یہاں پر آئے اور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو سمجھ میں آ گیا. عدنان طارق سے جان لیتے ہیں پشاور سے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. سب سے زیادہ وہیں پہ مقیم ہیں افغان باشندے، اور ظاہر ہے کہ وہ عدنان ایک اعتبار سے یہ چیز مشکل اس لیے بھی ہے کہ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جڑیں وہاں پر قائم کر لی ہیں مختلف علاقوں میں. ایک تو وہ جیلن ہو گئے ہیں، پھر شادیاں، اور ایک عرصے سے وہ وہاں پر مقیم ہیں. تو کتنا چیلنجنگ ہے حکومت کے لیے ان کو یہاں سے بھجوانا؟ جی بالکل، غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے گزشتہ رات جو ہے وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ایک ماہ کے دوران دیکھا جائے تو عزت واپسی کے حوالے سے حکومت پاکستان نے بہتر اقدامات اٹھائے اور ان میں خاص طور تورخم بارڈر پہ اور ہولڈنگ پوائنٹ پر جو ہے بہت زیادہ اچھے اقدامات نظر آئے، جہاں پر غیر ملکی جو غیر رجسٹرڈ جو تھے وہ لوگ باعزت واپسی کے حوالے سے ان کو نہ صرف میڈیکل کیمپ میں ادویات دی گئی بلکہ کھانے پینے کا سامان بھی دیا گیا، پانی کی بوتلیں بھی دی گئی اور تمام تر زندگی کی سہولتوں کے حوالے سے جو کیمپوں میں ضرورت تھی وہ ان کو دی گئی اور تورخم کے راستے بارڈر کے ذریعے ان کو جو ہے واپس کیا گیا. حکومت خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ رات تک جو ہے خیبر پختونخوا سے تورخم کے راستے 82,000 غیر ملکی افغان مہاجرین جو تھے جو غیر رجسٹرڈ تھے وہ باعزت واپسی کا عمل انہوں نے مکمل کیا. اب ڈیڈ لائن جو کہ ختم ہو چکی ہے تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ پاکستان میں غیر ملکی غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی جس کا بڑا حصہ جو ہے خیبر پختونخوا میں تھا اور اس میں زیادہ تر جو تھا پشاور، اس کے ساتھ ساتھ ہری پور، ایبٹ آباد
हज़ारा रीजन और नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बस्तियों में अगवान मुहाजिरीन जो है वो मुकीम है, ज़्यादातर उनमें गैर रजिस्टर्ड थे, जिनके हवाले से अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो हरकत में आ गए हैं और उनको मुख्तलिफ मकामात पे उनकी पकड़ दकड़ के बाद उनको मुख्तलिफ जो होल्डिंग पॉइंट वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले फेज़ में जो है वो पेशावर चमकनी और दूसरे फेज़ में नासिर बाग के होल्डिंग पॉइंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे एक वक्त में 2000 से जायद जो है लोगों को रखा जा सकता है। यहाँ पे इन कैंपों के जरिए फिर उनको तोरखम के रास्ते ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद पर नादरा की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डेस्क भी यहाँ पर कायम है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उनका डेटा जो है फीड किया जाएगा और उनके बाद उनको बाइज्जत वापसी के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। अभी तक पेशावर में किसी किस्म की पकड़ दकड़ नहीं हुई, लेकिन उन इलाकों को पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जियो फेंसिंग मुकम्मल की गई है, वो तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है कि कहीं कहाँ पर इनके ज्यादा खानदान आबाद है और अभी तक कार्रवाई जो उनके खिलाफ की जाएगी जो गैर रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनके पास कोई डेटा नहीं है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अमल जिनके पास वो ग्रीन कार्ड वो कार्ड भी नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जो है वो आज से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही रहिएगा, अफजल खान हमारे साथ मौजूद है हाजी कैंप कराची से, उनकी तरफ रुख करते हैं। और हाजी कैंप को जी दर्जा दे दिया गया है होल्डिंग कैंप का, जहां पर बाकायदा तौर पर ये अफगान शहरी जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए तमाम तरह यहाँ पर नादरा FIA और दीगर मामलत के लिए लोग मौजूद हैं। तो अफजल हाँ डेस्क बाकायदा बना दिया गया है। तो अफजल बताइएगा, अभी तक यहाँ से क्या आपको नजर आ रहा है कि वॉलंटरली लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, जा रहे हैं और तैयार हैं, या फिर जैसे कि नज़ीर बता रहे हैं कि ऐलानात हो रहे हैं कि एक रात तक की डेडलाइन दी गई है, नहीं गए तो फिर एक्शन होगा। क्या आप हाजी कैंप से हमें बताएंगे? जी नहीं, इधर बहुत ज़्यादा रश तो नज़र नहीं आ रहा। रज़ाकाराना तौर पर जाने वाले लोगों की कोई तादाद यहाँ मौजूद नहीं है और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो 4 अफराद होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं, जिन्हें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस पकड़ के यहाँ पर लाई है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इंतज़ामात यहाँ पर काफ़ी बेहतर किए गए हैं। गो के कल तक जो है वो रात 12 बजे तक जो है वो डेड लाइन थी, जिसके बाद अब पुलिस जो है वो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से जो गैर कानूनी तौर पर कराची में मुकीम गैर मुल्की शहरी हैं उनको यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर इंतजामात की अगर बात की जाए तो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले और इदारे और तहकीकाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी शख्स को यहाँ पर लाया जाता है तो उसका डेटा चेक किया जाता है। अगर फैमिलीज लेके आया जाता है तो यहाँ पर उनके लिए अलग अलग कैंप बनाए गए हैं ताकि खवातीन, बच्चों और मर्दों को अलग अलग रखा जाए। तकरीबन 24 से 48 घंटे के दौरान उनका डेटा चेक किया जाता है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है तो उसे जेल, जबकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस ना हो तो उसे यहाँ से 40 अफराद का जब एक काफिला तैयार हो जाता है तो उससे बस में सवार करके स्पेशल ब्रांच के साथ जो है वो तोरखम या चमन बॉर्डर ले जाया जाता है, जहाँ से उन्हें अगवान हुकाम के हवाले किया जाता है। लेकिन रजाकाराना तौर पर आने वाले लोगों की तादाद भी गुज़िश्ता रोज तक बहुत कम थी और पुलिस ने अगर रात से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ शुरू भी की हैं तो उसमें भी बहुत कम लोगों को अब तक पकड़ा गया है। जी अफजल हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। अदनान तारिक आपका शुक्रिया, नज़ीर शाह आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आप सबका शुक्रिया। और जाहिर है वो आपको याद होगा कि हारिस नवाज साहब भी ये कह रहे थे कि हम एक खुसूसी ट्रेन भी चलाएंगे और उसके अंदर भी लोगों को मुंतकिल करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आहिस्ता एक एक करके, बिकॉज ये कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े लोगों को जो जाना भी ना चाह रहे हो उनको कैसे ले जाया जाए। अच्छा, चमन में भी ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद उनको वापस भिजवाने के लिए और उनको अलग रखने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, अख्तर गुलफाम हमें बता रहे हैं। जो मैं बाईपास रोड पर कायम सहूलत कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पे हजारों जो अफगान बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुज़श्ता रात से इधर मौजूद है। तकरीबन जो आदाद शुमार अमेज़ली इंतजामिया की जानिब से बताए गए हैं 1700 के करीब अफगान बाशिंदे जो है वो इस सहूलत कैंप में मौजूद है, जिनको गुज़श्ता रात का खाना भी फराहम किया गया और आज सुबह से जो है इनको ठोलियों की शक्ल में लीवीज की कस्टडी में जो है इनको पाक अफगान सरहद बाबियदुस्ती की तरफ ले जाया जाएगा, जहां पे अफगान हुकूमत के हवाले किया जाएगा। इस सहूलत कैंप में नादरा के 3 वैन मौजूद है, जिसमें FIA एहलकार भी मौजूद है और बाकायदा बायोमेट्रिक किया जा रहा है। इनकी सहूलत के लिए इस सहूलत कैंप में जो है नादरा वैनों को जो है वो लाया गया है ताकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस कैंप में हो और यहाँ से फिर जब इनको बाबियदुस्ती मुंतकिल किया जाएगा तो इनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वहाँ पे दोबारा जो है इनके लिए कोई मुश्किल ना हो।
ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक अब तक चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के जरिए 33,000 अफगान बाशिंदे जो है वो रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है अख्तर गुलफाम। तो अब ज़ाहिर सूरत हाल इस तरीके से हमारे सामने आ रही है, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत ने भी, क्योंकि इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है, भरपूर इंतजाम किए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब, उनसे सूरत हाल जानेंगे। और साथ में जी वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। निगरां सेटअप में इस वक्त हम हैं काफी अरसे से। अच्छा, तो जान अचकज़ई साहब, आपकी तरफ आती हूँ मैं, जरा हमें बताइएगा डेडलाइन खत्म होने के बाद अब क्या ज़ाहिर इस वक्त दादो शुमार है, ये आपसे जानेंगे, लेकिन पहले हम हारिस नवाज साहब से पूछ लेते हैं। तो हारिस नवाज साहब, सर बताइएगा, अब कल तक आपसे बात हो रही थी, 4,000 का नंबर आ रहा था, कुछ बेहतरी आई है नंबर्स में, और अब एक्शन किन किन फेजेस में होगा, क्या होगा? सदफ, एक्चुअली मेरे ख्याल में जो हमने चमन से चेक किया है, क्योंकि पूरे सिंध से इंडिविजुअली लोग वॉलंटरली काफी गए हैं और जो हमारे पास फिगर आ रही थी वो तकरीबन 14 से 15,000 हैं जो कि अफगान वहाँ चमन पे पहुंच चुके हैं। और वहाँ से जो हम वहाँ से रिपोर्ट चमन से डायरेक्ट हमने इंफॉर्मेशन ली है, मेरी स्पेशल ब्रांच ने, दे सेड के दे कम फ्रॉम सिंध, तो इतनी ये वॉलंटरली गए। वी आर एनकरेजिंग पीपल कि अगर वॉलंटरली जाएं तो वो बहुत बेहतर है। आपकी मर्जी हमें भी जरा बताएं ना यहाँ पर बैठ, लेकिन आज मुझे बेसिकली हमें ये बताएं कि ताकि लोग टीवी पे भी देखेंगे और लोगों को पता भी चलता है कि इनकरेजमेंट है क्या, किस तरीके से आप उनको एंटाइज कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, क्या उसका तरीक़ेकार क्या है। दूसरा, आपने तस्करा किया था कल ही मेरे ख्याल में हमारी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि ट्रेनें भी खुसूसी चलाई जाएंगी, उसमें यह है कि मास नंबर ऑफ पीपल कैन बी कम्यूटेड थ्रू दैट, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? उसमें बेसिकली हम लोगों को हमने कल तक तो बहुत इनकरेज किया कि वॉलंटरी चले, क्योंकि अपने से जो सामान ले जाना चाहते हैं इंडिविजुअल अपनी गाड़ी में अपना सामान, अपने एनिमल जो भी ले जाना हमने इनकरेज किया। लेकिन आज से वी आर नॉट अलाउइंग एनीवन टू गो लाइक दिस। अब हमने उनके लिए स्पेशल ट्रेन अरेंज की हैं, वो हमने स्पेशल ट्रेन में एलोकेट हो गई हुई है। द मोमेंट 1,000 लोग होते हैं, बिकॉज ये ट्रेन 1,000 लोगों को एट वन टाइम ले जा सकती है। अच्छा। और ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिए कि ये हमारे डेज हैं, इसमें हम उनको मूव करेंगे। तो एक ट्रेन जाएगी, इस मीन टाइम दूसरी तैयार होगी, फिर सर्कल चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए आज से हमने अपनी टीमें निकाली हैं, देयर गोइंग टू अरेस्ट पीपल। अरेस्ट मीन्स कि उनको बहुत एहतराम से, आराम से, उनके डिग्निटी का ख्याल करते हुए उनको लेकर आएंगे और हाजी कैंप में हम उनको रखेंगे। यहाँ पूरा अरेंजमेंट उसके समझिए पे आप लोगों ने कुछ एनी टिम्बडी कैन गो विजिटेड, जहाँ उनके रहने का, खाने का, पीने का, मेडिकल का, बिजली का और हाइजीन का हर किस्म का सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, ताकि और हम चाहते हैं जब वो जा रहे हो तो जी बिल्कुल ठीक है। आप साथ ही रहिएगा, जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप क्या बताइएगा, क्योंकि जैसे कि हम भी यहाँ बात कर रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, हज़ारों की तादाद में लोग इधर आते हैं, उधर जाते हैं, और फिर ये एक रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी अगर नंबर्स बताए जाएं तो तकरीबन 40,000 लोग जी, ख़ासतौर पर कंदहार, फिर रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि 3 डेकेड से लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब बलूचिस्तान में क्या इंतजामात किए गए, और आप हमारे साथ क्या नंबर शेयर करेंगे इस सारे पीरियड में जो लोग गए उनके? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बलूचिस्तान है, हमारा पोरस बॉर्डर है, जहाँ पे तरफ जो है वो 1,000 बुनियाद पे जिस तरह आपने इशारा किया 40,000 लोग दिन को आते जाते हैं। इसके अलावा जो सिंध से और पंजाब से भी जो काफिले आएंगे, चाहे वो सिंध से ट्रेन की शक्ल में और पंजाब से बसों की शक्ल में, वो भी हम हैंडल करेंगे इंतजामी तौर पे, और लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ देके उन्हें सरहद पार करेंगे। इसके अलावा जो बिलखसूस जो हमारे लिए चैलेंज है कि यहाँ पे ये कम्युनिटी ऑब्जॉर्प्शन इनकी हो चुकी है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज में ये जम हो चुके हैं, यहाँ पे इनके एरियाज हैं, इनके कैंप्स हैं। यहाँ पे अभी तक ये एक चैलेंज है कि बहुत से लोगों ने आइडेंटिटी थेफ्ट किए हैं, कार्ड्स बनाए हैं यूएनएचसीआर के या महाजरीन के कार्ड्स बनाए हैं। तो ये एक इतना बड़ा एक्सरसाइज है कि एक चैलेंज है कि हम इनको
جو ہے وہ کس طریقے سے پیل آف کریں گے جو آبادی میں یہ ضم ہو چکے ہیں. تو ابھی تک جو نمبرز ہیں تقریباً 35,000 تک لوگ اب سرحد پار کر چکے ہیں. اور آج بھی پورے پاکستان سے یا صرف نہیں، یہ صرف چمن سے پورے پاکستان تقریباً میرے خیال میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں. بالخصوص میجورٹی جو ہے وہ افغان کے ہیں، خیبر پختونخوا تورخم بارڈر سے اور چمن بارڈر سے. تو یہ نمبرز آج ہم توقع کریں کہ زیادہ ہو جائیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ چمن ہے جہاں کنسنٹریٹ. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بیسکلی آپ دونوں سے اس کا جواب چاہوں گا. بیسکلی اپنے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے بھی ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس بارے میں کافی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے کی ٹیمیں، نادرا کی ٹیمیں ایٹسٹرا موجود ہیں. تو یو این ایچ سی آر کے تعاون سے اور جب یہ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کا معاملہ تھا تو اس وقت نادرا کی جانب سے انہیں پی او آر کارڈز جاری کیے گئے تھے جسے کہا جاتا ہے پروف آف رجسٹریشن کارڈز. اب یہ ہے کہ وہ ایشوئنس ان کی بھی ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے اچکزئی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا کہ کتنے میں تعداد میں اضافہ اور کتنے لوگ جو جا رہے ہیں وہ شاید ممکنہ طور پر رجسٹرڈ نہ بھی ہوں یا ان کے پاس وہ کارڈز نہ ہوں، نادرا کے ڈیٹا میں نہ ہوں. دیکھیے ہم اس وقت ان لوگوں کو ڈیٹین کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہم ابھی تک جو یو این ایچ سی آر کے پی او آر کارڈ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ان کو ہم ایگزمپٹ دے رہے ہیں. لیکن پرائرٹی یہ جن کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے، جو اس وقت جیلوں میں ہے اور فارن ایکٹ کے تحت جیلوں میں ہے، اور جو لوگ آبزرو ہو چکے ہیں اور انہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کیے ہیں، یہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کو ہم یعنی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ لاکھوں میں، چونکہ ان کا کوئی ڈیٹا جو ہے کلیکشن ہمارے پاس نہیں رہا ہے ماضی میں، اس لیے انہیں جو ہے وہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ بالخصوص جی بڑے کام کی بات بتا رہے تھے. حارث نواز صاحب آپ یہیں سے ایڈ آن کر دیجیے گا اور نادرا کی ٹیم کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو کلیکٹ دیئر ڈیٹا. دیکھیں اس میں ستی یہ بات ہے کہ ابھی ہم بالکل جانے سے بات صحیح کریں، ہم ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ٹوٹل لیگل ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آ گئے کیونکہ پورس بارڈر تھا تو وہ خود اب جا بھی رہے ہیں. ہم کو کر رہے ہیں تاکہ پہلے اس فیز 1 میں ان کو ہم میکسیمم لوگوں کو اپنے ملک پہ واپس بھیجیں، اور جاتے ہوئے ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ کسی کی جاتی نہ ہو، کوئی مس ہینڈل نہیں ہونا چاہیے بالکل، تاکہ وین دے گو دے مسٹ ہیو اے گڈ امپریشن اباؤٹ پاکستان. کہ ہم اتنی مہمانداری کی ہے تو این موقع پہ ہم یہ ریلیشن شپ کو خراب نہ کریں. پھر پشتون جنہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت ہمارے پشتون جو ہیں دیر پاکستانی ہیں اور بہت ہی محب وطن ہیں، بہت ہی سفر کیا کوئٹہ. میں ابھی جس طرح سے یہ تذکرہ ہوا نا کہ ان کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، تو پھر اس حساب سے گورنمنٹ کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی تو کتنا مشکل ہوگا کہ ان کی اصل تعداد کتنی ہے. بالکل، لیکن جنرلی جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اسپیشل برانچوں نے انہوں نے کافی حد تک معلوم کر دیا کہ پورے سندھ میں آئی تھنک اراؤنڈ 1,70,75,000 کے قریب لوگ ہیں. باقی زیادہ بلک آف پیپل جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے میں ہیں. تو اس پہ کراچی میں بھی، تو اس لیے ہم نے وہاں سے چمن سے لیے کہ جب وہاں بات کی جا رہی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سندھ سے آئے ہیں، والنٹرلی چلے گئے، اپنا سامان بھی لے کے گئے، پورے گاڑیاں ٹرک لے کر گئے ہیں تاکہ وہ ہم نے ان کو انکریج کیا کہ وی ٹولڈ دیم کہ آپ جو لے جانا چاہتے لے جائیں. لیکن اب اس کے بعد وہ 50,000 افغان روپیز کے علاوہ وہ کچھ نہیں جا سکتے. دے کانٹ ٹیک اینی فارن کرنسی، نو ڈالرز، اور اب وہ اپنی بلانگنگ بھی نہیں لے جا سکتے جو لائک ان کی اگر پراپرٹی ہے یا ان کا بینک بیلنس ہے. یو سی دا پوائنٹ از دین دے شوڈ گو بیک اینڈ دین کم لیگلی. آپ وہاں سے ویزا لیں، پراپر طریقے سے پاکستان میں آئیں اور اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. بٹ دس از ناٹ دا وے کہ آپ انلیگل طریقے سے دنیا میں ہم کہیں الاؤ نہیں کیا جاتا. اس لیے آج سے یہ ہم ان کو اکٹھا کرنا شروع کریں. چلیں، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، جان اچکزئی صاحب، اور کافی زیادہ انہوں نے صورتحال سامنے کلیئر کی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ. اب کچھ نمبر سامنے آئے، 35,000 تو جان اچکزئی صاحب بتا رہے ہیں، جبکہ حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس کا سلسلہ مزید باقی ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ان کو ہم باعزت طریقے سے چاہتے ہیں جائیں، جس کے لیے ملک بھر سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب مزید بھی جانا اس میں کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. جو خوشیاں منا رہے ہیں، میں خوشی منا رہی ہوں. کیوں بھائی ہم جیت گئے اور بس مزے اچھے سے جیتے ہیں. بیسیکلی ہم انڈیویجول میچ، ہم نے کچھ قومیں ٹارگٹ کیا، بنگلہ دیش کو ہم نے ہرانا تھا،
ٹھیک ہے, بہت خوشی کی بات ہے, یعنی کہ سارے اسے مار رہے تھے. صبح صبح طنز, یہ وہ کرائم ماسٹر گوگو والی سچویشن ہو گئی کہ ہر کوئی مار کے جا رہا ہے اینڈ میں ہیں, اور اب آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ. یار ایٹ لیسٹ مطلب ہم نے کم بیک جو کیا ہے اس میں ہماری ٹیم کی تھوڑی سی, بلہ کتنا گھوم رہا تھا نا فخر کا زبردست طریقے سے, فخر نے کیا بھی چھکا لگایا, آپ نے دیکھا کس طریقے سے کامنٹیٹر بھی حیران رہ گئے تھے. تو یہ ہے وہ پاکستانی ٹیم جو پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی تھی, جو 2 میچز میں ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن بھائی آپ اشفاق جو پرفارمنس پچھلے دنوں چل رہی تھی, بنگلہ دیش سے بھی ہار جاتے تو کیا عزت ہے. اچھا ویسے میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا, یہی آ جاتے ہیں نا ہم, ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل پیسمسٹک ہو جاتا ہے بیکاز ہماری ٹیم کی وجہ سے, کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جو جیت آ رہی ہے اس پہ خوشی منائیں, یہ ان سے بھی ہار جاتے تو کیا ہوتا. فخر زمان پلیڈ ویل, لیکن بات یہ ہے اس سے پہلے اگر میں فخر زمان کی بیٹنگ کی بات کروں, آپ یہ دیکھیں 7 چھکے تھے اس میں. ہی از این امپیکٹ پلیئر, اور جب وہ فارم میں آتے ہیں تو ہی اسکورز مور رنز ان سکسز دین ان باؤنڈریز. اچھا لیکن اس سے زیادہ مجھے خوشی کس پہ ہوئی, شاہین شاہ افریدی کی 100 فٹوں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جی اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اتنا مطلب ان کو کہا گیا. آئی پی ایل کی جو آپ کو پتا ہے کہ اور انڈیا کی جو وکٹیں ہیں وہ سوئنگ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی, پلس آپ کے ساتھ جو جتنے بالرز ہیں وہ رن پڑوا رہے ہیں. تو یہ بیٹسمینوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ چلو یار یہ شاہین شاہ افریدی کا اوور آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا دیکھ کے کھیلیں گے, باقی سب پہ ماریں گے. مطلب شاہین شاہ افریدی نے 51 ODIs میں جی 100 وکٹ لینے کا ریکارڈ بنا لیا. زبردست ریکارڈز اپنے نام پاکستانی پلیئرز کرتے جا رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی کی کیا ہی بات ہے. ریممبر ہی از جسٹ 23. یس, مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں صرف, لیکن ریئلی آپ سے میں سمجھتی تھی 3 سال چھوٹے ہیں. اشفاق آپ نے بڑی جو ہے نا بہت اچھا, آپ وکٹوں پہ دھیان دیں نا, وکٹوں پہ دھیان دیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل, اور ایک پروگرام ہے اس کے ہوسٹ بھی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا ہیں. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب مطلب وہ ہر فن مولا ہے ہمارا بھائی. تو جٹ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ ٹو یو. جی بہت خوش ہوں کہ پاکستان کو بالآخر 4 میچز کے بعد ایک کامیابی ملی جو ضرورت تھی, اور اب آپ کو بھی پتہ ہے, ہم آپ کی مسکراہٹ اسٹوڈیو میں دیکھنا چاہتے تھے, آپ گھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. وہ خوشی کا اظہار کریں پاکستان کے جیتنے پر, بولنے دیں آپ نے. جٹ واقعی آپ خوش ہیں؟ جی جی بالکل, اس میں کون نہیں خوش ہے, آپ کیا خوش نہیں ہے, ہر کوئی خوش ہے کیونکہ آپ کو ایک جیت کی ضرورت تھی. یقینی طور پہ ایک رن ریٹ بہتر کرنے کا موقع تو ہاتھ سے گیا, لیکن فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے کہ چلے پاکستان ٹیم کو 4 میچز کے بعد ایک جیت ملی ہے. انڈیویجول پرفارمنسز پہ کیا کہنا چاہیں گے جٹ صاحب, تھوڑا کھل کے بات کریں. دیکھیے فخر زمان کی آپ جتنی تعریف کر رہے ہیں اتنا کم ہے کہ جو ہے وہ بعد میں ٹارگٹ چیس کرتے ہوئے جس تیزی سے وہ کھیل رہے تھے, پھر ایک گیپ کے بعد وہ آئے تھے اور آ کے انہوں نے رنز بنائے. انہوں نے بتایا کہ اگر انٹینٹ ہو, اگر آپ نے تیز کھیلنا ہو تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹارگٹ بھی اچیو کر سکتے ہیں. کل میچ کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا, ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 100 بنا سکتے تھے. انہوں نے کہا بالکل, لیکن ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ 28 سے 29 اوور میں پورا کرنا ہے, ورنہ میں اپنی سینچری بنا سکتا تھا. تو یہ بتاتا ہے کہ جو فخر تھے وہ اپنے پلان کے مطابق کھیل رہے تھے. اب ہم بات کریں شاہین شاہ افریدی کی تو یقینی طور پہ جتنی مبارکباد دی جائے اتنا کم ہے. 51 میچز 100 وکٹ شاہین افریدی, اور پھر اب تک ٹورنامنٹ کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے جوائنٹ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر. اچھا بالکل صحیح کہا. شعیب یہ بھی بتائیے گا, فخر کی جب بات کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی پرفارمنس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ فخر کو کیا ہو گیا, کیوں فخر اس طرح پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں. لیکن ایک ڈسکشن یہ بھی میں نے دیکھی جس میں یہ ہو رہا تھا کہ امام جب ساتھ ہوتے تھے تو وہ اس طریقے سے شاٹ نہیں کھیل پا رہے تھے. عبداللہ شفیق کی وجہ سے ظاہر ہے وہ جو کمبینیشن بنا ایک اینڈ سے انہوں نے سنبھالا اس اینڈ سے, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے فرق پڑا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کل آلدو کہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سلو کھیلے عبداللہ شفیق, کیونکہ اگر ہم پاکستان یہ ٹارگٹ جو ہے تقریباً 27 اوورز میں پورا کر لیتا یا 30 اوور سے پہلے پورا کر لیتا تو ہم رن ریٹ کے مائنس کے پلس میں باہر آ جاتے. اب مائنس سے ہم پلس میں آ جاتے کیونکہ یہ رن ریٹ ہمیں بڑا کاسٹ کرتا ہے. 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میچ تھا ادھر ہم نے رن ریٹ کا ہی مینج کرنا تھا جو ہم نہیں کر پائے تھے, جو ہمیں بڑا ہانٹ کرتا ہے. اچھا جٹ مجھے ایک چیز بتائیں بھائی کہ یہ جو جس طریقے سے رن ریٹ مینج کرنا اور ٹارگٹ سیٹ کرنا, میں نے وہ آپ کو یاد ہوگا, بلکہ آپ تو ایکس پہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو اس پہ یہ ہے کہ جوناتھن ٹراٹ کا وہ جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیے ہوتے ہیں نا, 10 اوور میں کتنا اسکور ہونا چاہیے, 20 میں کتنا ہونا چاہیے, کیا رن ریٹ ہونا چاہیے, وہ سارا چارٹ بنا کے رکھتے ہیں اور پلیئرز کو اسی طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. یہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے یہ کتنی ضروری تھی
अपने रन रेट को पॉजिटिव करने के लिए इस मैच में? देखिए बहुत ज्यादा थी, और कल जहां हम तारीफ कर रहे हैं वहां पे हमें कुछ खामियों की भी निशानदेही करनी चाहिए। कल ऐसा ही हुआ कि एक छोटे टारगेट पे पहले आपने उनको आउट किया, एक छोटे उस पे टोटल पे, उसके बाद इस टारगेट को अचीव करने के लिए जिस तरीके से फखर जमान बारी ले रहे थे उस तरीके से शायद दूसरे बल्लेबाज नहीं ले सके। इसी तरीके से जब आउट हो गए थे फखर तो वन डाउन जो है वो अगर आप वहाँ पे इफ्तिखार अहमद को भेज देते तो यकीनी तौर पे जो है या मोहम्मद रिजवान भी आ जाते तो ये आके तेज खेल सकते थे। पाकिस्तान जो है वो लेकिन कहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान ने जो टारगेट अचीव किया है अगर आप 29 ओवर में कर लेते 28 में कर लेते तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान को जो है वो फायदा होता। कल बाबर आजम भी आप देखें कि ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली, रन कम बनाए उन्होंने। ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें कामयाबी जो है वो खुश हो। शोएब आज के मैच पर आ जाते हैं क्योंकि उसमें भी हमारी किस्मत बड़ी डिपेंडेंट है। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे तो क्या हो सकता है, अब क्या रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं, क्या हो क्या हमारी टीम कुछ जरा बेहतर पोजीशन में आए? सदफ कल भी हम जो है वो ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआगो थे, आज भी हमें ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआगो होना है कि ग्रीन शर्ट्स यानी कि जनूबी अफ्रीका जीत जाए तो पाकिस्तान की उम्मीद जो है वो रोशन रहेगी कि पाकिस्तान जो है ना वो अगले 2 मैचेस जो है वो जीते। ऑल्दो कि इन 2 मैचेस में भी आपको रन रेट को मैनेज करना होगा। बेंगलुरु का मैच है, बेंगलुरु के मैच में एक मसला ये है कि वो छोटा ग्राउंड है जो न्यूजीलैंड से मैच है तो वहाँ पे जो है वो रन ज्यादा बनते हैं। जब ज्यादा रन हो तो वहाँ पे भी रन रेट का आपको पता है कि मसला हो जाता है कि अगर ओपोनेंट ज्यादा रन बना ले तो यकीन है मुझे कि आज जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में फैसला इस तरीके से आएगा कि ये मैच जीत लेगी। ठीक, थैंक यू सो मच शोएब जट हमारे साथ थे। और जी सब दुआएं करें जी, आज मैच होने जा रहा है और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं जी, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है देखते हैं जी न्यूजीलैंड क्या कमाल दिखाती है और साउथ अफ्रीका क्या करती है। अब एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हो रहे हैं खासतौर पे जो गजा में इस वक्त इंसानी बहरान की सूरत हाल है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने ट्वीट किया है, लिखते हैं कि गजा में बढ़ती हुई इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता हूँ। जबालिया कैंप पर फजाई हमले में खवातीन बच्चों समेत सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए। यह हमला गजा में जारी इसराइली बर्बरियत और जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। ऐसे हमले काबिल मजम्मत है, इस इक़दाम को माफ या फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस कत्लेआम को रोकने के लिए दुनिया को एक्शन लेना होगा। जी वेलकम बाखबर सवेरा में एक बार फिर से जी आया नो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, फिटफाट हैं, मजे में हैं? आई एम श्योर के 9 से 10 तक आपका हमारा साथ बहुत अच्छा रहा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव था यकीनन। हाँ, अच्छा एक और चीज भाई हो गई है। क्या? वो ये है कि आज से वो जो हमने आपको बताया था ना कि सिंध में वो इजाफा कर दिया गया है उसमें जो जुर्माने वगैरह थे कवानीन के खिलाफ ट्रैफिक वायलेशंस पे। आपको याद होगा कि हमने एक चीज नशर की थी कि जी जो पहले रेट्स थे उनको बढ़ा दिया गया। हाँ, जुर्माने होते हैं। वैसे इसके अंदर मेरा एक मशवरा है, मुफीद मशवरा। वो मुफीद मशवरा ये है कि आप जुर्माने बढ़ा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्यों? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि नॉर्मली हम इल्ज़ाम ये लगाते हैं हमारे पुलिस वाले भाइयों पे कि भाई वो जुर्माने का बता के फिर कुछ मुकमुकाव हो जाता है और फिर एक रकम उनके पास आ जाती है। वो बड़े दरिया दिल भी हैं। जी अगर 2000 का जुर्माना होगा कहेंगे 200 दे दो। इसका हल मैं तजवीज़ करने जा रहा हूँ कि आप जो है वो दुनिया के कुछ महज़्ज़ब मुल्कों में होता है कमीशन इन अ सेंस कि अगर आप कोई जुर्माना फ़र्ज़ करें कि 4000 का जुर्माना है, उसके अंदर से 1000 रुपये या 1500 रुपये उस पुलिस एहलकार को अगर जुर्माने की रकम में से जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो एक तो फिर जो आने वाला है वो किस चीज़ पे बारगेन करेगा। यानी कि अगर मैंने कानून तोड़ा है तो दैट इज़ ऑन मी कि मुझे उसका जुर्माना भरना पड़े। तो आपको लगता है कि वो पुलिस वाला फिर 1500 रुपये छोड़ के 300 रुपये वसूल करेगा? जिसने कानून तोड़ा है वो फिर दोबारा कानून तोड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि बहुत बासानी बहुत ही कम पैसे दे के जी वो अपनी जान छुड़ा सकता है। लेकिन अशफाक, इनके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि आज कितने लोगों को फाइन हुआ,
اور چالان کے لیے پھر اس کے اندر ظاہر ہے ایک چیز پھر آ جاتی ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو باڈی کیمز اور ویڈیو کیمز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اور ویسے آج کل سب کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، شہری بھی یوز کر سکتے ہیں، اتنی جگہ جگہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمیں مل جاتی ہیں، کیمراز لگے، اور جو غلط ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایک جگہ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو کتنی گاڑیاں نظر آ جائیں گی جن کی لائٹس آن نہیں ہوں گی، کتنی بائکس نظر آئیں گی جن کی ہیڈ لائٹس نہیں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے جو سیٹ بیلٹ پہنے بغیر گاڑی چلا رہے ہوں گے یا رانگ وے سے آ رہے ہوں گے۔ ریمبر اشفاق، جب یہ مانیٹرنگ سسٹم پورا بنایا گیا تھا یہاں پہ کراچی کی میں بات کر رہی ہوں کہ جی اب باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا، تو آئی ایم شیور کہ اس کے لیے ٹیمز اسائن ہوں گی، وہ بیٹھتی ہوں گی، وہ مانیٹر کرتی ہوں گی، لیکن جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے جی یہ واقعہ ایسے ہوا، اور ہر واقعے کی آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج ملے گی، ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایکشن نہیں ہوگا۔ تو بر وقت کارروائی کریں، جو جرمانے آپ نے طے کیے وہ لوگوں پر لگائیں، دیکھیں لوگ کیسے قانون پر عمل داری کرتے ہیں، اور جب انہیں ڈر ہوگا کہ جی مجھ سے 2000 روپے لے لیے جائیں گے اور وصول کرے گا ہی کرے گا، ہاں یہ نہیں کہ میری 200 میں جان چھوٹ جائے گی، تو پھر دیکھیں آپ کی کمائی بھی ہو جائے گی اور نظام بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ hit them where it hurts۔ چلیں اب آگے کیا بات کرنی ہم نے؟ ہاں جی، میرا کون سے خطاب ختم ہو؟ پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو آپ بڑی سیاسی ہیں، میں سیاسی نہیں ہوں، سیاست ہمارے ملک میں ایسی رچی بسی ہے، ہر کوئی سیاسی تجزیہ کار ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن کب ہونے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے جی فل اسٹاپ لگا دیا ہے کہ نگراں سیٹ اپ، جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی نا کب سے یہ نگراں سیٹ اپ چل رہا ہے، تو نگراں سیٹ اپ کی جو مدت ہے اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بھی التوا نہیں ہوگا، جو انتخابات کی التوا کی خبریں آ رہی ہیں اس پہ فل اسٹاپ لگا دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم بس گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں، بس ہم جا رہے ہیں، یعنی ہم یہاں رکنے نہیں آئے، ہم یہاں ٹھہرنے نہیں آئے، ہم جا رہے ہیں جی جب بھی ہمیں کہا جائے گا۔ اور کہتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوں، واللہ عالم کس کو ووٹ ڈالیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قربتیں تھیں اب وہ دوریوں میں تبدیل ہو گئی ہیں ایز ایکسپیکٹڈ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتخابی اتحاد تو نہیں تھا لیکن حکومتی اتحاد ضرور تھا، اور اس وقت ہر چیز کو سپورٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ سوچیں پیپلز پارٹی کے رہنما بیٹھ کے ہماری سکرینز پہ سپورٹ کیا کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب کی معاشی مینجمنٹ کو، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کون سے قادر مجھے نام یاد نہیں آ رہا، قادر مندوخیل صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے جی مریم اورنگزیب جو کہتی ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ ہماری بھی وزیر اطلاع۔ جی بالکل، تو بات یہ ہے کہ اس معاملے پر لفظی وار کیے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ اس حد تک کہہ دیا آصف علی زرداری صاحب نے، اچھا جو نچلی قیادت اگر بات کرے تو پھر لگتا یہ ہے کہ چلو ہو سکتا ہے فرینڈلی فائر ہو رہا ہو ایسے جسٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا موقف سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا، عوام کے لیے کام نہیں کیا۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں، جی جی، تو اس کے ساتھ ساتھ اور نون لیگ کے بھی کچھ بیان سامنے آئے، نون لیگ کے بیان سامنے آ رہے ہیں، اور بات جب لیول پلینگ فیلڈ کی ہوتی ہے تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اب تو نواز شریف واپس آ گئے ہیں، ان کے کیسز کے حوالے سے معاملات بھی سب کے سامنے کس طریقے سے حل ہو رہے ہیں، تو پوچھا گیا جی احسن اقبال صاحب سے، تو کہہ رہے ہیں جی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ واپس مل رہی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے، کیوں آپ لوگوں کو اعتراض ہے، بیسیکلی وہی کہنا چاہ رہے ہیں یقیناً نواز شریف کو انصاف ملے گا، پابندی ختم ہوگی۔ الیکشن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری ہفتے میں ہوں گے جنوری کے، اور نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، تو یہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا، اتنی جلدی سرپرائز۔ جی اب ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اطہر کاظمی، بہت شکریہ اینڈ ویری گڈ مارننگ اطہر کاظمی صاحب۔ بھائی وہ جن کے نشست پر آپ کی نظر ہوا کرتی تھی ان کے جانے کا وقت بھی آن پہنچا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جائیں 2 گھنٹے بعد جائیں یا کچھ دن بعد جائیں، بس جا رہے ہیں، ٹائم نہ پوچھو۔ تو کیوں پوچھتے ہیں آپ لوگ ٹائم؟ دیکھیں وہ ہم تو نہیں پوچھتے، نہ ہی کسی اور شخص کو کوئی مسئلہ ہے، اصل ایشو تو دیکھیں آئین کا ہے، آئین کے اندر وہ اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، آئین کے اندر واضح ہے کہ وہ آئیں گے کس طرح، اور آئین کے اندر واضح ہے کہ وہ جائیں گے کس طرح۔ کیا وہ اپنی مقررہ آئینی مدت کے اندر واپس جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی مقررہ آئینی مدت کے اندر انتخابات کروا کے واپس جا رہے ہیں؟ ویسا لگ نہیں رہا۔ 2 صوبوں کے اندر جو ہم نے دیکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو طالب علم نگراں وزیر اعظم صاحب سے کر رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ان بچوں پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے، پر انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں ہے۔
پر ہم امید کرتے ہیں کہ اب کم از کم انتخابات ہوں گے اور ایک الیکٹڈ حکومت آئے گی۔ بالکل، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ کہتے ہیں جی پھر میرے جواب بھی سب کے سامنے، جو بچوں نے سوال پوچھے تھے، تو اطہر یہ بھی ذرا بتا دیں کہ اب انتخابات کو لے کے مسلم لیگ نون احسن اقبال جب یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کے آنے کے بعد اور جو ان کے قانونی معاملات طے ہو رہے ہیں تو ہمیں وہ مل رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ واپس مل رہی ہے جو ہم سے لے لی گئی تھی، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی کہ کوئی اگر قانونی کوئی نقطہ اٹھا رہا ہے تو کیا وہ اعتراض غلط ہے؟ بطور صحافی آپ کیسے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ ایز پارٹی کیا ان کی فیور میں جاتی ہے بات؟ دیکھیں، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں کوئی ایک جماعت بات نہیں کر رہی، پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی بات کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، دیگر دوست بھی بات کر رہے ہیں، اور جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کیا گراؤنڈ پہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسی فیلڈ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک جماعت کو تو آپ جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے گزشتہ روز بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ اور کیا لیول پلینگ فیلڈ ہو، مطلب کیا وہ عوام کے شعور کی اس سے زیادہ کیا توہین کر سکتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، جو انہوں نے یہ بیان دیا کہ ایک جماعت کو آپ سیاسی جلسے نہیں کرنے دے رہے، ان کو آپ جھنڈا اٹھانے نہیں دے رہے، اور دوسری جو جماعت ہے وہ کمپلین کر رہی ہے کہ ہمارے صوبے میں جو نگراں حکومت ہے وہ کچھ کر نہیں رہی۔ پنجاب کے اندر جو نگران حکومت ہے وہ ایکسٹینشن ہے نون لیگ کی، وہاں پہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کی مرضی سے ہو رہی۔ تو یہ وہ الزامات ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کے اوپر لگا رہی ہیں۔ تو ایز اے کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق سب کو ملنی چاہیے؟ اطہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جلسہ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بات ہے، یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ محمد صاحب سے ہماری کل بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم پلان کر رہے ہیں ایک جلسے کا، غالباً کراچی میں نومبر میں، تو اس کے بعد پتہ لگے گا۔ اگر جلسہ ہونے دیا تو اٹ مینس کہ ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہیں گے کہ پابندی ہے۔ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے؟ دیکھیں، ان کے جھنڈے نہیں اٹھانے دیے جا رہے، ان کے کنونشنز نہیں ہونے دیے جا رہے۔ عاطف خان کے گھر پہ کنونشن تھا اور وہاں پہ پولیس نے چھاپا مار دیا اور کہا گیا کیونکہ عاطف خان صاحب اشتہاری ہیں تو لہٰذا ان کے گھر کنونشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اشتہاری اعلیٰ تھے وہ آئے اور انہوں نے کتنا بڑا جلسہ کیا۔ تو وہ تو سب کچھ ریالٹیز ہے۔ اگر کسی کو بھی شک ہے تو وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگا کے ذرا پھرے شہر میں باہر نکلے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی لیول پلینگ، یعنی کہ کوئی بھی اشتہار یا اشتہاری ایک اس چیز کی ایک ٹیگ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، ہاں جی نہیں، ایکسپائری ڈیٹ تو دیکھیں، جو سیاست میں نا آپ کی ایکسپائری ڈیٹ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، لیکن آئین اور قانون میں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ سب کو ملنی چاہیے۔ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوگی، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا یہ مداوع نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق چھین کے یہ کہیں کہ جی اب ہمارے حق جو ہے ہمیں ابھی ملا نہیں۔ آئین میں ہر کسی کا حق موجود ہے، آئین کے مطابق اس کو ملنا چاہیے۔ اچھا اطہر، کیونکہ اب تو ایسی ظاہر ٹرمز جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے لیے تو پتہ نہیں کون سی ڈکشنری کھنگالنی پڑیں گی، تو اس کی صحیح ہمیں ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئے گی، جو ہر جماعت کا اپنے الگ اس پہ نظریہ ہے۔ آصف علی زرداری، ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی کی نچلی سطح قیادت بولے یا کسی بھی پارٹی کی تو وہ ایک لگتا ہے کہ چلے جی بیان بازی ہو رہی ہے، میڈیا میں ریلیونٹ رہنا ہے، لیکن جب آصف زرداری کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو انہوں نے بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا، یہ گلا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید آگے جا کے بہت زیادہ دوریاں پیدا کرے گا؟ اور آصف زرداری کس طرف اشارہ کر رہے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں، جو کام کی وہ بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے وزیر اعظم بنایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو جمہوریت کا بازار سجا تھا تو اسی کے نتیجے میں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ اس 16 ماہ کے دوران آپ بتا دیں کہ آصف زرداری صاحب کے فرزند یا کسی بھی اور معزز پیپلز پارٹی کے وزیر نے یا عام رکن نے یہ گلا شکوہ کیا ہو کہ وزیر اعظم صاحب بات نہیں کر رہے، تو زرداری صاحب ذرا بلاول صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ وہی وزیر اعظم تھے جن کے حوالے سے بلاول صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا شہباز شریف پیپلز پارٹی کا زیادہ وزیر اعظم۔ تو میرے خیال میں اب اس بات میں وزن ہوتی ہے، اگر زرداری صاحب اس زمانے میں یہ بات کرتے۔ اب تو ایک دیکھیں، ایک سیاست کرنی ہے، اب کسی نے میدان میں جانا ہے سیاسی میدان میں تو اپنے ووٹر سپورٹر کو متحرک کرنے کے لیے تحریک انصاف ایک نعرہ دیتی ہے، پیپلز پارٹی دوسری بات کرتی ہے، نون لیگ تیسری بات کرتی ہے، تو یہ مجھے اسی کی ایک طرح سے کنٹینیوشن۔ آل رائٹ، کوئی اور سوال تو نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو اطہر سو مچ۔
اگر ہمارے ساتھ ہے جی، اور جی سیاسی معاملات پہ بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں یہ بیان بازی کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. آل رائٹ جی، لیٹس سی ویئر اٹ گوز. باقی یہ ہے کہ اور ہم بہت سے معاملات پر بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم مختلف اعتبار سے مختلف چیزوں پر نظر ڈالیں. دیکھیں سیاسی معاملات پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، نئی ہیپننگ ہوتی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے بیانات، اور اب تو الیکشن کے معاملات قریب آ رہے ہیں، تو اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے جاننا کہ آخر یہ اسٹریٹجی ہے تمام جماعتوں کی وہ کیا ہے. لیکن ہمارا شو جی آپ کو ہر طرح کی صورتحال بتاتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو، کرکٹ کے میدان سے ہو، انٹرٹینمنٹ انفرٹینمنٹ ہو. تو آج ہم بات کریں گے جی خاص طور پہ آرٹسٹ کے حوالے سے، اور آرٹسٹ جی آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو دیتے ہیں زندگی کو دیکھنے کا، احساسات کے آپ کی ترجمانی کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایسی مصورہ سے جو اندھیروں کو رنگوں سے رنگنے کا فن جانتی ہیں، اور خود تو وہ بینائی سے محروم ہے لیکن کینوس پر جی وہ خوبصورت شاہکار تخلیق کرتی ہیں. اور ڈاکٹر زرینہ حسن آج باخبر سویرا کی مہمان ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کے بنائے ہوئے فن پارے، اور کچھ برس قبل بیماری کے سبب جی بصارت سے محروم ہوئی. انہوں نے دل فریب رنگوں کو اپنے جذبات اور احساسات کے ذریعے کا اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، اور آج ان سے بات کر لیتے ہیں. بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زرینہ حسن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زرینہ، وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ کب سے یہ تخلیقی سفر آپ کا شروع ہوا؟ تھینک یو اشفاق. صدف، اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. صدف نے اتنی خوبصورتی سے سارا بیان کیا. 2015 میں دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں. 2017 میں نے پینٹنگ شروع کی، اور میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، سائنٹسٹ ہوں، تو میری آرٹ میں کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے. ہمیشہ آرٹ سے لگاؤ رہا ہے، اور جو میری یادیں تھیں، جو عکس تھے، جو ذہن نشین تھے، جذبات تھے، احساسات تھے، جیسے صدف نے کہا، تو ان کو ابھر کے آنا تھا. تو وہ رنگوں کی صورت میں آئے، اسپیشلی جب واٹر کلر پینٹنگ کرتی ہوں تو وہ جو ایک ردم ہے آف دا پگمنٹ ود دا واٹر، اینڈ جیسے برش کے ساتھ وہ کاغذ پہ آتا ہے، کینوس پہ آتے ہیں، تو وہ ایک بہت عجیب ایسے لطف بھی ملتا ہے. اور یہ ہے کہ ایک ذریعہ بن گیا ہے، ایک ڈائلاگ پرووک کرنے کا، جو دیکھ سکتے ہیں اور جو بینائی سے محروم ہیں ان کے درمیان. سو بہت ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت موقع ملا ہے. ڈاکٹر زرینہ، آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی، آپ کے جو فن پارے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، تو ظاہر ہے آپ جن سٹیجز سے گزری لائف کے، پہلے آپ نے کہا کہ آپ کی ایجوکیشن جی آپ سائنٹسٹ بھی ہیں اور آپ کی فیلڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو کیا پہلے بھی آپ پینٹنگ کرتی تھیں یا جب آپ بصارت سے محروم ہوئی تو ہی آپ کو یہ خیال آیا؟ جی صدف، پینٹنگ پہلے نہیں کرتی تھی، لگاؤ آرٹ سے بہت تھا، ویژول آرٹ، پرفارمنگ آرٹ. پینٹنگ نہیں کرتی تھی. ڈرائنگ، اسکیچنگ میری بڑی اچھی ہوتی تھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مگر پینٹنگ یہ جیسے میں نے عرض کی تو بینائی جانے کے بعد میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی، خود کو سکھایا. تو یہ ایک تو سکھانا، مطلب اس کے بعد اتنا اس کو پرفیکٹ کر لینا کہ آپ فن پارے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب بڑی مہارت سے اور اتنے زبردست طریقے سے، تو کتنا وقت دیتی ہیں اور یہ ممکن آپ نے کیسے بنایا؟ It must have been very difficult. It was difficult. جی پہلے تو the thought، جب میں نے چاہا کہ میں اپنے جو ایکسپریشن ہے آرٹ کے تھرو کروں، تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مٹیریل کیا لینا چاہیے. میں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، کوئی یہ آرٹ شاپ جاتے ہیں، کوئی بیسک بتاؤ مجھے کیا لینا چاہیے، کیا نہیں لینا چاہیے. اور اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا. پہلے جیسے میں ایک فارم پینٹ کرتی تھی، بیک گراؤنڈ کو توجہ نہیں دیتی تھی. پھر خیال آیا کہ میں تو دیکھ نہیں سکتی، اب بیک گراؤنڈ بھروں گی تو جو میں نے امیج تشکیل کی ہے وہ کور ہو جائے گا. پھر سیکھا کہ پہلے بیک گراؤنڈ کرو، پھر امیج کرو، اور جیسے جیسے کرتی رہی. پہلے بچوں نے پہ جو دیکھتے تھے
فیڈ بیک بہت پازیٹیو آتا تھا. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں, جو پورٹری کرنا چاہ رہی ہوں, کیا لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. چڑیا چڑیا لگ رہی ہے, پھول پھول لگ رہا ہے. اور نیچر سے ہمیشہ انسپائر ہوتی تھی, ٹریکنگ, ہائیکنگ. ابھی بھی ہم باہر بیٹھے ہیں تو وہی جو آوازیں سن رہی تھی, جو خوشبو آ رہی ہے, جو چھو کے محسوس کر رہی تھی, وہ میری کوشش تھی کہ ان کو اس طرح سب کو سمجھاؤں بھی, خود بھی ایک جیسے میں نے کہا ویری تھراپیوٹک, ویری پرسنل جرنی. جی یہ جو آپ کی جرنی, آپ نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بڑا تھراپیوٹک ہے, لیکن اس میں آپ میسج کیا دیتی ہیں؟ یقیناً ظاہر ہے آپ کی لائف میں جو یہ مراحل, جن مراحل سے آپ گزری, آسان نہیں ہیں آپ کے لیے اور نہیں رہے ہوں گے, تو کیا میسج ہوتا ہے بیسکلی ان پینٹنگز کے پیچھے؟ ان پینٹنگز میں صدف آپ اور اشفاق دیکھ رہے ہیں تو میں تو پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے. پہلے آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں. زندگی خوبصورت ہے, the whole idea is It's refreshing. لائف از بیوٹیفل, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بس I couldn't have said it better than you. It is vibrant, it is beautiful. And جیسے تشکیل کا عمل پینٹنگ میں شروع ہوا تو اشفاق I think you pointed out, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے how did the transition happen. For me it's a journey of rebirth. تو جیسے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے, آپ کہہ لیں کہ تشکیل دوبارہ سے جو میری وہ آگاہی ہے, پہچان ہے, اس کو ری شیپ کرنا پڑا, وہ جو نیریٹو ہے اس کو کلیم کرنا پڑا. تو وہی پینٹنگز میں ابھر کے آتا ہے. پلس یہ ایک اب اتنا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جس میں ہیومن رائٹس کے بات ہو, ڈسیبلٹی رائٹس کی, ایکٹیویزم کی, ہوپ کی, تھراپی, ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی بات ہو. اینڈ بیسک میسج یہ ہے کہ چیلنجز کو اپرچونٹیز میں تبدیل. یہ ایک بڑی اچھی بات ہم کیا سوچ, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, بیکاز ایک چیز یہ ہے کہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہونا اور پھر پوری دنیا کو اور اس کے رنگوں کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کا اس طریقے سے چھن جانا, تو ایسے میں ایک ایسی پازیٹیو چیز کو آپ نے چنا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے ایموشنز کو بھی چینل کر سکتی ہیں, اور میرے خیال میں ایک جس طرح کی آپ کی پازیٹیو نیچر ہے یہ بڑا ہیلپ فل آپ کے لیے رہا ہوگا. بالکل جی, کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, کچھ وہ کیا کہ سر پھر پٹھان ہے, کوئی نیچر ہے, سو چلتا ہے. سب سے بڑی نعمت کہ میں ماں ہوں. ہمیشہ جب بھی مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ میں ماں ہوں, اور ماں ہوتے ہوئے یہ امتحان آیا تو اس کو عبور کرنا تھا. اپنے بچوں کو تو نہیں لیٹ ڈاؤن کر سکتے, امتحان آتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر وی میڈ آف. جب سب کچھ ایوری تھنگ از آل اوکے تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی اصل کیا ہے آپ کے اندر, واٹ آر یو میڈ آف. تو ڈاکٹر زرینہ آئی مسٹ سے کہ جتنی خوبصورت پینٹنگز آپ کی ہیں, آپ خود بھی انسائڈ آؤٹ اتنی ہی پیاری اور اچھی انسان ہیں. تو آپ کے خیالات جان کر بھی ہمیں بڑا اچھا لگا, اور یقیناً ظاہر ہے ایسی شخصیات جب کچھ تخلیق کرتی ہیں آرٹ کی فارم میں تو وہ پھر ہمارے سامنے اتنے خوبصورت شاہکار آتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. سیم ایئر, سیم ایئر. کیا بات ہے, دیکھیں یہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی. ہم ویسے کتنے ہوپ اور پازیٹیوٹی کہتے ہیں. بالکل, ہم کتنا شکوے کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور اس کے بعد ہم جیسے ہوتا ہے کمپلیننگ ہو جاتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ. ان کو جو ان کی خواہش جو انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ نہ ملے, اور ایسا ہوتا ہے. آپ نے کچھ چیز کی یا کسی چیز کی خواہش کی ہوتی ہے, ایون یا اپنی زندگی میں گول سیٹ کے ہوتے ہیں, 5 سال جی میں نے اس جگہ پہنچنا ہے, 5 سال میں نے گاڑی کر لینی ہے یا میں نے گھر کر لینا ہے, لیکن نہیں ہوتا تو لوگ کمپلیننگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ جن کے پاس ہوتا ہے کہتے ہیں نا دا گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ, تو وہ ناشکری کرتے ہیں. سو انگریٹفل ہونا جی بڑا آپ کو مایوسی میں رکھتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بڑا اس سے ڈسٹربڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, اللہ تعالیٰ بہتری ضرور کرے گا. اور اب ذرا سوچ کی پازیٹیوٹی کی بات ہوئی تو تھوڑا سا فیسٹیوٹی کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. اور فیسٹیوٹی کے لحاظ سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سا شہر آتا ہے؟ لاہور.
جی جن نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں. لاہور کی کیا بات ہے. تو بہرحال لاہور یہ فیسٹیول ہے بیسیکلی, یہ آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور جس میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی چیزیں, اور خاص طور پر کافی وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے فیسٹیول جب ہوتے ہیں نا تو بڑے ایک ٹیلنٹڈ لوگ بھی وہاں سے سامنے آتے ہیں. تو بہاولپور سے ایک بچی وہاں پر آئی ہے جس کا ہنر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. تو اس پر مزید آپ رپورٹ دیکھیے. سدرا غیر فیسٹیوٹی بہت ہو گئی, واپس ریالٹی میں آئیں, گراؤنڈ ریالٹی میں, اور گراؤنڈ ریالٹی ہم آپ کو بتاتے ہیں. بھولنا نہیں ہے آپ نے, کس کو, IMF کو. سو IMF کے ساتھ جی پہلے جائزہ مذاکرات ہونے, اس سے پہلے ہی ہوا کیا, آج 1 تاریخ اور ہمیشہ 1 اور 15 کو کیا ہوتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یا تو بڑھ جاتی ہیں, موسٹلی بڑھتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں. لیکن جی حکومت نے کل برقرار رکھی ہیں ڈیزل اور حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید کمی ہوگی. ہاں, اور مٹی کے تیل کی قیمت جی اس میں اضافہ ہوا ہے. تو لیکن ان مذاکرات سے پہلے ہی حکومت نے ڈیزل پر لیوی 5 روپے بڑھا دی ہے, یعنی 55 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر. مزید کیا ہے علی ملک ہمیں بتا دیں, جی بتائیے گا. جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے برقرار تو رکھی ہیں, لیکن ڈیزل پر جو لیوی ہے وہ 5 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے. جو کہ یہ ڈیزل پر جو لیوی بڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ بڑھائی جاتی تو عوام کو 5 روپے فی لیٹر ریلیف دیا جا سکتا تھا. یہ لیوی 55 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. اور اب جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پر جو لیوی کی بالائی حد ہے وہ پہنچ چکی ہے, یعنی دونوں جو پروڈکٹس ہیں ان پر جو لیوی ہے وہ 60 روپے فی لیٹر تک ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول ہے اس پر بھی فریٹ مارجن جو ہے اس میں 2 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے, اور جو فریٹ مارجن ہے یہ پیٹرول پر 5 روپے 41 پیسے سے بڑھ کر 7 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل یہ کیا گیا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے ان پہ جو تیل کمپنیاں ہیں اور وہ جو ڈیلر مارجن ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. اگر ہم پیٹرول کی بات کریں تو پیٹرول پر جو تیل کمپنیوں کا مارجن ہے وہ 47 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے, اور تیل کمپنیوں کا جو مارجن ہے وہ 7 روپے 41 پیسے سے بڑھا کر 7 روپے 87 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے. اگر ڈیلرز مارجن کی بات کریں پیٹرول پر تو پیٹرول پر جو ڈیلر مارجن ہے اس میں 41 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح ڈیزل پر جو فریٹ مارجن ہے وہ اس میں تھوڑی کمی کی گئی ہے, جبکہ جو ڈیزل پر تیل کمپنی کا مارجن ہے وہ بھی 47 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا ہے, اور جو ڈیلر مارجن ہے وہ بھی 41 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے, اور ڈیزل پر جو ڈیلر مارجن ہے وہ 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے. تاہم یہ جو دو پروڈکٹس ہیں ان پر ابھی تک سیلز ٹیکس کی شرح تو 0 ہے, لیکن جو لیوی ہے اس کی جو بالائی حد ہے اس تک پہنچا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علیم. اور جی بتا دیں آپ کو یہ بھی کہ مسلسل چوتھے مہینے FBI نے 43% سے زائد ڈومیسٹک ٹیکسز کا ہدف حاصل کر لیا ہے, اور FBI نے بتایا ہے کہ رواں سال جولائی سے اکتوبر کے دوران 2682 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 2784 ارب روپے جمع کر لیے. اسی مدت کے دوران گزشتہ سال 2159 ارب روپے جمع کیے گئے تھے. اکتوبر 2023 کے دوران 707 ارب روپے کے محصولات جمع کیے گئے, جبکہ گزشتہ اسی سال کی مدت میں 516 ارب روپے جمع کیے گئے تھے. تو یوں رواں مالی سال کے 4 ماہ کے دوران 158 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کیے گئے, اور ٹیکس 2023 کے لیے 31 اکتوبر تک 2.9 ملین گوشوارے جمع کرائے جا چکے ہیں. These are the numbers. جی جناب, تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں. جی تو خبر ہے احتساب عدالت سے متعلق. تو اسلام آباد میں احتساب عدالت میں ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی. عدالت نے آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان کو طلب کر لیا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی, اور اس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے فاروق اعجاز. جی ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس پر سماعت کی ہے. عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان کو طلب کر لیا ہے. ملزمان میں سابق سیکرٹری اعجاز احمد, علی اکبر اعجاز میمن, علی اکبر ابڑو, اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ غنی, عبد الغنی مجید, مناہل مجید اور عبد الندیم بھٹو بھی جو ہے وہ ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں. عدالت نے تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں اور 18 دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور اب آپ
सी की सेहत के हवाले से बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम कहते हैं इग्नोर कर देते हैं, उस पर गौर नहीं करते हैं। कुछ अलामात होती हैं जो जाहिर हो रही होती हैं, लेकिन लोग उसको समझते हैं भाई हमने काम ज़्यादा कर लिया होगा तो हमें थकावट ज़्यादा हो रही है, या अगर दिल की धड़कन तेज़ है तो वो उसको भी इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, स्पेशली जब आप यंग एज में हो। लेकिन अगर आप मुसलसल थकावट का शिकार हैं या आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है, तो ये अलामात हैं जी आपके। और ख़ासतौर पर अगर आपकी नींद का भी मसला हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें। ये इशारा आपको सिग्नल दे रहा है आपका जिस्म कि आप खून की कमी का शिकार, एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जी जिसका जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी कई इकसाम हैं। जो खून के जो ब्लड सेल जो होते हैं, रेड सेल जो होते हैं, जिसे हम सुर्ख खुलियात कहते हैं, ये पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर हमारे जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसकी तादाद भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो तादाद कम हो तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए बेसिक सी चीज़ ये है कि आप अपना CBC लाजमी तौर पर कराएं। उससे काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट से ये भी पता चल जाता है, कुछ इंडिकेटर सामने आ जाते हैं कि उसकी वजह क्या है। तो उसके ऊपर आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक खबर, ज़ाहिर है कि आपको पता है हमारा न्यूज़ मॉर्निंग शो है तो उसमें खबरें भी साथ साथ आती रहती है, टॉपिक्स देना ज़रूरी है। तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत शुरू हो गई है। और क्या इसमें हो रहा है, राजा मोहसिन एजाज हमें बताएंगे। जी, इस वक्त फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। और जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। आज होने वाली समाअत, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की गई कि आप जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा है वो पढ़ें। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने हुक्मनामा पढ़ा और अटॉर्नी जनरल ने यह भी अदालत को बताया कि वजारत दिफा की नजरसानी जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से उन्हें बताया गया कि हमें ये बताया गया है कि अबसार आलम इस वक्त राब्ते में है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अबसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्जामात आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि हमने तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर अबसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा के दायराकार में आएगा। क्या अभी भी वजारत दिफा अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कयाम इसी सिलसिले की कड़ी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब तश्कील दी गई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये कमेटी 19 अक्टूबर को तश्कील दी गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन कहाँ है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमेटी वजारत दिफा को रिपोर्ट जमा कराएगी। पहला इजलास इसका 26 अक्टूबर को हो चुका है और जो कमेटी की रिपोर्ट होगी वो अदालत में भी पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कमेटी TORs के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने जो हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसे आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि क्या अदालती फैसले के बाद मुल्क आइन पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आज मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए, धरना अचानक नहीं हुआ, मास्टरमाइंड कौन था। उन्होंने ये भी रिमार्क दिए कि कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। कमेटी TORs में कहाँ लिखा है कि तहकीकात किस चीज की करनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तहकीकात सैलाब की करनी है या किसी और चीज की, क्या कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि कमेटी का कयाम किस कानून के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वाज़ेह करें कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। कमेटी के कयाम की दस्तावेज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी सवाल उठाया कि अगर अफसार आलम या कोई कमेटी में पेश होने से इनकार करे तो फिर क्या होगा। कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन कानून के तहत बनी कमेटी को तमाम जो इख्तियारात हैं वो हासिल होते हैं। हुकूमत फिर साफ कह दे कि इसने कुछ नहीं करना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंक्वायरी एक्ट के तहत नया कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कमीशन के लिए विफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार होती है।
اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد چاہتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ آئین کی بالادستی پر ہر قیمت پر جو آئین کی بالادستی ہے وہ قائم کرنی ہوتی ہے. جو چیف انہوں نے یہ بھی ریمارک دیے جسٹس اطہر من اللہ نے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی جو سماعت ہے وہ جاری ہے اور ظاہر ہے جو کمیٹی ہے فیکٹ فائنڈنگ اس کی حیثیت کیا ہے, اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں, ٹی او آرز پر بھی سوالات اٹھائے ہیں عدالت نے. دیکھتے ہیں جی سماعت کا آگے حوال کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ راجہ محسن. چلیں جی کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اور ہمارے ساتھ جی موجود ہیں کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس صورتحال کا یعنی خون کی کمی بر وقت علاج نہ ہو تو کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر غذائیت فائزہ خان صاحب. السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. یہ جو علامات ہیں یہ کم و بیش تو آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تھکاوٹ ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, ہارٹ بیٹ کبھی آپ کی تیز ہو جاتی ہے, تو لیکن کیا اس سے خطرہ سمجھا جائے؟ دیکھیں جیسے آپ نے انیمیا یا خون کی کمی کے بارے میں بتایا کہ اس کے کچھ علامات ہیں اور اس طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. ڈیزینس ہے, ہیڈ ایک ہے, بہت زیادہ لو فیلنگ ہے, لیتھارجک فیلنگز ہیں. اس کا اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان میں جو اس کی پریولنس ہے انیمیا کی وہ ہے مور دین 50% امنگ ویمن اور چلڈرن. تو اٹس اے ویری لائک اٹ از ایکچولی گلوبل پبلک ہیلتھ ایشو, اور خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں اس کا جو پریولنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان از ون آف بالکل بالخصوص خواتین اور بچوں میں سب سے زیادہ وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو جو سب سے کامن جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. یعنی جتنے بھی انیمیاز ہیں اس کا 50% جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں, دیر آر ملٹیپل کازز. بلڈ لاس ہو سکتا ہے, کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ لاس ہو گیا ہو. اگر آپ کا ڈائٹری انٹیک بہت پور ہے, ڈائٹ میں اتنا اچھا آئرن نہیں لے رہے ہیں آپ, کوئی میل ایبزارپشن ایشو ہے جیسے کہ سیلیک ڈیزیز ہے یا جو جس میں گلوٹن سینسٹیوٹی ہے اس میں بھی اکثر بلڈ لاس ہوتا ہے, یا ایچ پائلوری ہے اس کے اندر بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے جب جیسے بچوں میں گروتھ کی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ آئرن ریکوائرمنٹس بہت بڑھ جاتی ہیں اور ان کا انٹیک اتنا اپروپریٹ نہیں ہوتا, تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہو سکتا ہے. سیکنڈلی خواتین میں اگر ہم بات کریں تو جو انکریزڈ ویٹ ہے, اوبیسٹی ہے, کیونکہ جب ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ آئرن کی کمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. پھر خواتین میں اور بھی جو ویمنز آف ریپروڈکٹیو ایج گروپ ہے جس میں, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں, یا اگر وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں اس وقت ہی ان کی آئرن کی کمی ہے تو ڈیفینیٹلی ڈیورنگ پریگننسی آئرن نیڈز بہت ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. تو دیز آر ویریس ریزنز جس کی وجہ سے ریزنز کی بات ہو گئی, وہ ظاہر ہم بتا بھی رہے ہیں بالکل. اور جو اولڈ ایج حضرات ہیں, آپ نے کہا میلز میں کیا نہیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, مرد حضرات میں بھی کمی ہو سکتی ہے, خاص طور پہ اولڈ ایج افراد میں, کیونکہ ان کے ساتھ میل ایبزارپشن ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ان کا ڈائٹری انٹیک پور ہو جاتا ہے, ایج ریلیٹڈ کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں. ایج ریلیٹڈ نہ ہو تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایج ریلیٹڈ اگر نہ ہو تو دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سب سے زیادہ جو پریولنس ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. اس کی جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہ کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو بیسکلی انیمیا ایک سمٹم ہے جو کہ کسی پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اس کو ہمیشہ بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے. اکثر ہم کہتے ہیں جی یہ تو بہت لیولز کم ہے, لیکن پہلے پتہ کس چیز سے چلتا ہے؟ سی بی سی. سب سے پہلے جو آپ سی بی سی میں آپ کا ہیموگلوبن لیولز اگر کم ہے, لو ہے, اس کی جو ڈیفائن رینجز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو یور ایج گروپ اور جینڈر کے حساب سے, اگر وہ اس سے کم ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ شوز کہ آپ کا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. اگر نارمل آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے تو آئرن سپلیمنٹیشن, ڈائٹری انٹیک سے وہ ریزالو ہو جاتا ہے, تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے, اس سے بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر تو کوئی کرونک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے اور پرسسٹنٹ انیمیا اگر آپ کو رہ رہا ہے, اینڈ اف یو آر فیلنگ کہ آپ یو آر ٹیکنگ سپلیمنٹس, یو آر ٹیکنگ اے گڈ ڈائٹ, اور پھر بھی وہ ریزالو ہو رہا ہے, تو یو شوڈ انویسٹیگیٹ اٹ فردر, بیکاز دیئر از اے پاسبلٹی کہ کوئی انڈر لائنگ کرونک ڈیزیز ہو جس کی وجہ سے, جس کے لیے پتہ کرنا ضروری ہے, جس کے لیے انویسٹیگیشن بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں. چلیں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو کہیں لو نہیں ہے یا کچھ اس طریقے سے اور کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اس سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر
ایک تو ایکسپرٹس آ جاتے ہیں جو ہیمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ خون کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بالکل. آپ کا بینگ اے نیوٹریشنسٹ یعنی کہ ماہر غذائیت آپ ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اگر یہ ایشو ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے ود دا فوڈ اینڈ دا سپلیمنٹ؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی بات کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ کا ڈائٹری انٹیک آپٹیمل ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ہمارے یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگوں کے مسکنسیپشنز بھی بہت ہیں, متس بھی بہت پائی جاتی ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں بھی جو ہے جو نالج ہے نیوٹریشن ریلیٹڈ اس کا کافی فقدان ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ آپ نے بڑا کامن سنا ہوگا کہ جی اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو ایک سیب کھا لیں یا انار کھا لیں یا اسٹرابیریز کھا لیں, وچ از اے ٹوٹل مسکنسیپشن. آئرن جو ہے وہ ایپل از ناٹ اے گڈ سورس آف آئرن. جو آئرن کے رچ سورسز ہیں ان دا کیس آف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا اس کے پریونشن کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں جو خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو تو پریونشن کی طرف جانا چاہیے نا, بیکاز یور ڈائٹ شوڈ بی گڈ. تو اس میں آپ کا سب سے جو رچ سورسز ہیں وہ آتا ہے ریڈ میٹ. ریڈ میٹ ہے, کلیجی ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں ریڈ میٹ کھانا. ریڈ میٹ نہیں کھانا. ہاں, تو ایز اے نیوٹریشنسٹ وی آلویز انڈورس اور ریکمینڈ دیم ٹو ٹیک ریڈ میٹ ایٹ لیسٹ ونس اور ٹوائس اے ویک. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لو فیٹ لے لیں بٹ ریڈ میٹ کا انکلوژن بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے بینز ہیں آپ کے, مختلف قسم کی دالیں ہیں. اس کے علاوہ پالک جیسے آپ نے کہا, پالک بھی از اے سورس آف گڈ سورس آف آئرن, لیکن اس کی جو ابزارپشن ہوتی ہے یا بایو اویلیبلٹی ہوتی ہے باڈی میں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو اگر آپ پالک کو یا ڈفرینٹ دالوں کو, اگر یہ جو ہیم آئرن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوشت سے حاصل شدہ, وہ سب سے ہائیلی ابزارب ہوتا ہے ہماری باڈی میں, تو اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر کے پکا دیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ہاؤس ہولڈ فوڈ انسیکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو ہماری جو 50% سے زیادہ آبادی ہے, ظاہر ہے وہ پاورٹی کا شکار ہے, تو ان کے پاس فوڈ اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. تو جو لو کاسٹ سولوشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ. ان شارٹ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, سب کچھ کھائیں اور کوانٹٹی کا خیال رکھیں, تو آپ اپنی صحت کو مینٹین پلس یہ ہے کہ نو یور باڈی. میڈیکل ٹیسٹ جو ہے بھی شامل کرتے ہیں جی. اور خبر کیا ہے جی صدف عبدالجبار؟ خبر کیا بتائیے جی, ذرا بتا دیں. خبر یہ ہے جناب کہ سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. سو الیکشن سے پہلے جی پرویز مشرف صاحب کی جماعت جنہوں نے اس سے پہلے الیکشن میں حصہ لیا, اب وہ حیات نہیں ہے, اور ان کی جماعت کا نشان تھا شاہین. وہ شاہین نشان اب الاٹ کر دیا گیا ہے پاکستان استحکام پارٹی کو, یعنی کہ IPP کو وہ دے دیا گیا نشان. کیونکہ پہلے انہوں نے مطالبہ کیا تھا, اس وقت تک یہ ڈی لسٹ نہیں ہوئی تھی جماعت, تو اب یہ ہوگا, اب یہ کام کر دیا. چلیں جی. اچھا, شیخ رشید احمد صاحب کا ٹویٹ آیا جی, وہ ذرا آپ تک پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری کارڈک رپورٹ کافی حد تک تسلی بخش ہے. مزید لکھتے ہیں ٹویٹ میں کہ میری سرجری نہیں ہو رہی, یا صاحب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور لال حویلی کو جسٹس مرزا وقاص رؤوف کے حکم پہ کھول دیا گیا. اچھا, وہ ساتھ ہی ساتھ رائیونٹ تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ 5 نومبر کی دعا کے بعد 6 نومبر کو لال حویلی میں موجود ہوں گا, اور تمام کیسز میں ضمانت ہے, اور چلے کے دوران کوئی کیس بنا ہے تو علم میں نہیں. تو یہ شیخ رشید احمد صاحب ایک بار پھر سے ٹویٹر پر ایکٹیو ہو گئے. ٹویٹر نہیں ہے نا, ایکس پر ایکٹیو ہو گئے, اور ایکس پہ پوسٹ کیا ہے, ہاں پوسٹ, ٹویٹ نہیں کیا, ایکس پہ پوسٹ. اچھا, یہ ایلان مسک کو حل کرنا ضروری ہوگا مسئلہ, کیونکہ جب ٹویٹر تھا تو وہ ٹویٹ کی آتی تھی, اب ایکس ہے تو کیا کیا, کیا کہیں اسے, پوسٹ کہیں, ٹویٹ کہیں, کیا کہیں. سو ان کو یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, مسئلہ حل کرنا ہوگا. تو ٹویٹر صاحب شیخ صاحب از ان ایکشن, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بس دعا کریں, اور 5 نومبر کی دعا کے بعد پھر 6 نومبر کو انشاءاللہ لال حویلی میں. چلیں جی, اب ہم چاند نواب صاحب کی, مشہور و معروف چاند نواب جو ہمارے ساتھی ہیں, ان کی ایک رپورٹ شامل کر رہے ہیں, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ کرنے کا عزم ہو تو انسان نوکری نہ ملنے کا بہانہ نہیں بناتا. ایسا کر دکھایا کراچی کی 3 خواتین نے, جنہوں نے کوئی عذر پیش کرنے کے بجائے نارتھ ناظم آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر کھانے کا اسٹال لگا لیا ہے. کیا تو دیکھتے ہیں جی, اگر آپ میں لگن ہو, حوصلہ ہو, اور آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا. بالکل جی, ہیٹس آف ٹو دیم. اور جب کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو جاتے جاتے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ خوراک میں سبزیوں کا زیادہ استعمال ایک صحت مند عادت ہے. آپ کو سنیں تو صحیح نا, آج کون سا دن ہے؟ ورلڈ ویگن ڈے. ویگن ڈے منایا جا رہا ہے. یہ ویگن ڈے جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں کہنا وجن ڈے,
آپ نے کہنا ہے ویگن ڈے، مطلب کچھ بھی کھانا آتا ہے تو آپ ہبڑ دبڑ میں کھا جاتے ہیں، سبزیاں نہیں کھاتے. سبزیاں کھانا، دالیں کھانا، کیونکہ دالوں میں پروٹین سورسز بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ورلڈ ویگن ڈے اس لیے منایا جا رہا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا زمین سے اگائی جانے والی چیزوں پر انحصار زیادہ کریں اور جانوروں کو بخشیں. غور کریں. اور ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہفتے میں 3 یا 3 سے زائد بار گوشت کھانے والے افراد جی مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے جی ایسے میں سبزیاں کھانا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ سیلڈ کا استعمال آپ ضرور رکھیں. آپ کوئی بھی کھانا کھائیں سیلڈ ضرور رکھیں. بالکل جی، میرے ہر کھانے میں سبزی ہوتی ہے. کیوکمبر رکھیں، سیلڈ لیوز رکھیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، ٹماٹر رکھیں. میرے ہر کھانے میں سبزی ہوتی ہے. اور سیب بھی ڈال لیں. ٹماٹر اور پیاز جو ہے وہ ظاہر ہر کھانے میں فرائی مسئلہ ہوتا ہے. پیاز کبھی کبھی اچھی لگتی ہے. چلیں جی، اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. شاد رہیے، آباد رہیے اپنے خرچے پہ.